नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर शख्सियात को बैरूने मुल्क फरार होने से रोकने के लिए क्या हंगामी इकदाम उठाया गया, फौज को एक हंगामी एक्शन क्यों करना पड़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है, जीएचक्यू के ताकतवर जनरल्स को किस नौयत के दो हंगामी फैसले करने पड़े और एक ताकतवर शख्सियत के पैगाम के बाद इमरान खान साहब ने किस नौयत का अहम तरीन फैसला कर लिया है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और इस खबर का ताल्लुक एक बड़ी गिरफ्तारी से भी है। यह खबर ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है, बल्कि यही खबर जीएचक्यू और 3 इंतहाई ताकतवर जनरल से भी जुड़ी हुई है। और ये एक इतनी हैरानकुन खबर है कि पहली मर्तबा जब ये खबर टीवी स्क्रीन पर आई, पहली मर्तबा जब इस खबर के मुतल्लिक हेडलाइन बनी, तो पहला तासुर यह बना कि हो सकता है कि यह खबर किसी गलतफहमी की बुनियाद पर चल गई हो, लेकिन अब इस खबर के एक एक नुक्ते की तस्दीक कर दी गई है। जनरल बाजवा के मुतल्लिक इस खबर के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि यह खबर ऐन उस वक्त आई जब एक वीडियो जिसका ताल्लुक इनडायरेक्टली आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से था, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो को लाखों मर्तबा देखा गया, इस वीडियो को लाखों मर्तबा शेयर भी किया गया और इसी वीडियो पर ट्वीट्स भी किए गए। और यह वीडियो शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद सामने आई, जिन्हें इंपोर्टेड हुकूमत ने घर के बाहर से अगवा किया था। अब इसके बाद शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी की 2 वीडियो सामने आ गई। एक वीडियो में ईमान मजारी का कहना यह था कि उनकी वालदा को मर्द पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाकर गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी की एक और वीडियो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी सामने आ गई। और इस वीडियो में ईमान मजारी से सवाल यह किया गया था कि हमजा शहबाज ने तो शीरी मजारी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी, शीरी मजारी को रिहा करने का हुक्म भी जारी कर दिया, तो फिर शीरी मजारी को आखिर किसने गिरफ्तार किया था। अब इस पर ईमान मजारी ने यह जवाब दे दिया कि मुझे दुरुस्त तरीके से तो मालूम नहीं कि मेरी वालदा को किसने गिरफ्तार किया, लेकिन जिस तरह का रुझान हम देखते आ रहे हैं तो ये काम आम तौर पर जनरल बाजवा जैसी शख्सियात करवाती हैं। और अगर हुकूमत ने शीरी मजारी को गिरफ्तार नहीं किया तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि वो मेरी वालदा को क्यों लेकर गए। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ी और अहम खबर आई है और वो खबर यह है कि पहली मर्तबा फौज की जो कानूनी ब्रांच है, इसने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर लगाए गए इल्जामात पर और इस मामले पर रिएक्ट किया है। और पहली मर्तबा अब जीएचक्यू का एक रद्द अमल सामने आया है और जीएचक्यू ने इस रद्द अमल में 4 नुकात बयान किए हैं। और ये जो 4 नुकात हैं, जीएचक्यू ने ईमान मजारी के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर में बयान किए हैं। जीएचक्यू के इन 4 नुकात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब जीएचक्यू का जो पहला नुक्ता था, इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हमायूं इफ्तिखार ने पुलिस को बताया कि 21 मई को गुरूब आफ्ताब से पहले 5 से 6 बजे के दरमियान शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी ने फौज और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ एक तज़हीक आमेज बयान दिया। जीएचक्यू का दूसरा नुक्ता यह था कि ईमान मजारी ने फौज की आला क़यादत के खिलाफ ये अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते में अदा किए। इसका मकसद फौज में बगावत पैदा करना और फौज की क़यादत को धमकाना है।
GHQ کے تیسرے نقطے میں یہ کہا گیا کہ ایمان مزاری کے بیان کا مقصد فوج میں نفرت، بے یقینی اور افراتفری پیدا کرنا ہے، جو کہ بہت سنگین اور قابل سزا جرم ہے۔ GHQ کے چوتھے نقطے میں کہا گیا کہ ایمان مزاری نے فوج کے افسران کو اعلیٰ قیادت سے بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ GHQ کے مطابق ایمان مزاری کا یہ بیان فوج کی شبیہ کے لیے، فوج کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے، اور GHQ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایمان مزاری کا بیان، اس کا مقصد عوام میں ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے، جو کہ ریاست کے خلاف ایک جرم ہے۔ اور ان چار نکات پر GHQ نے ایمان مزاری کے خلاف باقاعدہ FIR کٹوا دی ہے۔ لیکن اب اسی خبر کے متعلق ایک بڑی اپڈیٹ آئی ہے، ایک نئی اور تازہ خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جب ایمان مزاری کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ کیا آپ سب لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے؟ یہ چیف جسٹس نے استفسار کیا جب یہ ضمانت کی درخواست چیف جسٹس کی عدالت میں گئی۔ اب اس پر زینب جنجوعہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ایمان مزاری کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس پر عدالت نے سماعت کے بعد تحریری حکم جاری کیا کہ پیٹیشنر کے مطابق بدنیتی کے تحت FIR درج کرائی گئی، جس کا مقصد تصدیق کرنا ہے، اور پھر ایمان مزاری کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے 9 جون کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ طاقتور شخصیات کو بیرون ملک فرار ہونے سے روکنے کے لیے کیا ہنگامی اقدام کیا گیا، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ نام لے کر 2 بہت بڑے اور نئے راز کھول دیے۔ یہ ایسے انکشافات تھے اور ایسے راز تھے جو عمران خان صاحب نے پہلے کبھی نہیں کھولے تھے، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے نام لے کر یہ 2 بہت بڑے انکشافات کر دیے۔ اسی وجہ سے ان انکشافات کے متعلق میڈیا نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز بھی بنائی۔ ان دونوں انکشافات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے پہلے انکشاف کا تعلق براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے تھا، یعنی طاقتور حلقوں سے تھا، اور اگر آپ آسان الفاظ میں کہیں تو اس انکشاف کا تعلق فوجی قیادت سے تھا۔ اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا، اور خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب اس لیے کرنا پڑا کہ کچھ حلقے جس دن یہ لانگ مارچ اسلام آباد آیا تھا اس دن کے حوالے سے یہ دعوے کر رہے تھے کہ خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن یہاں خان صاحب نے ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اس انکشاف میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، لیکن اسے کوئی ہماری کمزوری بھی نہ سمجھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سب سے خطرناک بات کر دی، اور اسی وجہ سے خان صاحب کا یہ والا جو نقطہ تھا، اس نقطے کو تمام ٹی وی چینلز نے اپنی ہیڈ لائنز کا حصہ بنایا۔ اور اس نقطے میں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ یعنی طاقتور حلقوں کو مخاطب کرتے ہوئے آخری مہلت دے دی، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری مرتبہ خان صاحب نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس 6 دن کا وقت ہے، ہم یہاں پر کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد جون تک الیکشن ہے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے حساس نوعیت کے الفاظ استعمال کر دیے، اور یہاں بھی خان صاحب نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا۔ اور اس نقطے میں عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ عدلیہ کے پاس بھی صرف 6 دن کا وقت ہے۔ جس طرح ہمارے بچوں کو اور ہماری خواتین کو اس امپورٹڈ حکومت نے بربریت کا نشانہ بنایا، یہ یزید کے ماننے والے ہیں، اگر مجھے اپنی قوم کا خیال نہ ہوتا تو میں وہاں پر دھرنا دے دیتا، لیکن اس دھرنے کے دوران بہت خون خرابہ ہونا تھا اور نفرتیں بڑھنی تھیں، کیونکہ یہ پولیس بھی ہماری ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے۔ لیکن اس کے بعد
عمران خان صاحب نے سب سے بڑا اور دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ اسی اعلان سے روکنے کے لیے خان صاحب کو ہنگامی پیغامات بھی بھجوائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب نے یہ سب سے اہم نوعیت کا اعلان کر دیا، کیونکہ خان صاحب کو پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران بھی 2 ایسے پیغامات بھجوائے گئے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو اس اعلان سے روکا جائے جو خان صاحب نے اب کر دیا ہے، اور اس کے متعلق آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ اور اس اعلان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 6 دن کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ ہمارے حقوق کا تحفظ کرتی ہے یا نہیں، اور اگر 6 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ نہ دی گئی تو ہم دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ طاقتور شخصیات کو بیرون ملک فرار ہونے سے روکنے کے لیے کیا ایکشن کیا گیا، اور آپ کو جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو خبر ہے اس کا تعلق نئے الیکشن سے بھی ہے اور نگران حکومت سے بھی ہے، اور جی ایچ کیو کے جو اس وقت 5 سب سے طاقتور جنرلز ہیں ان جنرلز کے ساتھ بھی یہ خبر جڑی ہوئی ہے، اور اسی طرح اس خبر کا تعلق نئے الیکشن کے ساتھ ساتھ نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے یہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور پھر نئے آرمی چیف کی تقرری اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری ہونی ہے۔ اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نگران حکومت کے حوالے سے 3 شخصیات کی جی ایچ کیو میں انتہائی اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اب اسی حوالے سے ایک بہت بڑی تازہ اور نئی خبر بھی آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ حفیظ شیخ کے خلاف نیب کیس میں ان کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ وہ ہنگامی طور پر امریکہ سے اسلام آباد آئے تھے، اور اب ان کی عبوری ضمانت کی منظوری کے بعد بہت سے حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ بھی ان کوششوں کا حصہ ہے جو عبوری حکومت بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ طاقتور شخصیات کو بیرون ملک فرار ہونے سے روکنے کے لیے کیا بڑا ایکشن کیا گیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے کئی ایسی شخصیات کے نام بھی ای سی ایل سے نکال دیے تھے جن کا نام فوج کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے 2 شخصیات کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ بیرون ملک فرار ہونا چاہتی تھیں۔ اسی طرح سنگین کرپشن میں ملوث افراد کے نام بھی ای سی ایل سے نکال دیے گئے تھے، لیکن اب اس معاملے پر ایک ہنگامی اقدام اٹھایا گیا ہے، ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، ایک اہم ترین خبر آئی ہے، اور اب ہوا یہ ہے کہ اسی معاملے پر سپریم کورٹ میں اچانک 3 مواقع پر انتہائی غیر معمولی اور حیران کن صورتحال پیدا ہو گئی۔ ان تینوں حیران کن اور دلچسپ لمحات کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب ایک تو چیف جسٹس نے اس از خود نوٹس کی سماعت میں کہا کہ ای سی ایل کے رولز 2010 کا سیکشن 2 پڑھیں۔ رولز کے مطابق کرپشن، دہشت گردی، ٹیکس نہ دہندہ اور قرض واپس نہ کرنے والے کسی صورت بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ آخر کابینہ نے کس کے کہنے پر اس رول میں ترمیم کی؟ اب یہاں پر جسٹس مظاہر نقوی برہم ہو گئے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کابینہ کے ارکان خود ای سی ایل کے متعلق اس ترمیم سے مستفید ہوئے، یعنی ای سی ایل سے نام نکال کر انہوں نے خود فائدہ اٹھایا۔ کابینہ کے ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس قسم کی ترمیم کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہاں جسٹس مظہر علی کے بھی ایسے ریمارکس آ گئے جو اس امپورٹڈ حکومت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے، اور ان ریمارکس میں جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے ملزم کیسے ان رولز میں ترمیم کر سکتے ہیں، جبکہ جسٹس منیب اختر نے یہ کہہ دیا کہ ملزم وزراء کو ایسے اجلاس میں بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے ای سی ایل سے نکالے گئے جو کابینہ کے ارکان کے نام تھے ان کی فہرست طلب کر لی، اور یہ کہا کہ رولز میں جو آپ نے ترامیم کی ہیں
اس کے طریقہ کار کے متعلق رپورٹ جمع کروائیں۔ اور دوسری جانب فواد چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری اور کچھ اور لوگ ای سی ایل سے نام نکالنے کے بعد، خاص طور پر آصف علی زرداری کے متعلق انہوں نے کہا کہ ای سی ایل سے نام نکلنے کے بعد وہ کچھ خفیہ باکسز کے ساتھ بیرون ملک فرار ہونے والے تھے۔ یہ فواد چودھری کا دعویٰ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔